बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि मुनीफ फारूक साहब, आप जानते होंगे कि हमारे जो जर्नैल हजरात हैं उन्होंने एक कूंगरा पाल रखा है, पिश्ता कूंगरा हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जो छोटा सा होता है, बड़ा प्यारा सा। तो जर्नैलों को कूंगरा जो है वो मुनीफ फारूक है। तो मुनीफ फारूक साहब फरमाते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन होंगे ना, जब भी होंगे तो वो 2024 से भी बदतर होंगे, ये हम जो है वो लोगों को बता दें। तो इसका मतलब है मुनीफ फारूक साहब के फिर ना ही समझिए, यानी मुल्क का और बेड़ा गर्क करना है। अगर कोई गुंजाइश बाकी रह गई है तो बहरहाल ठीक है, वो कर सकते हैं। जो है ना, इसी ज़िद में आकर मुल्क तोड़ दिया गया और जिन लोगों ने और जिन खासकर लड़कियों ने अपनी असमत बचाने के लिए कुएं भर दिए इंडिया के, उनकी शर्म और हया नहीं की गई। तो ठीक है, आप भी शर्म और हया न करें तो आप कराएं, इसी तरह इलेक्शन कराएं, इससे भी बुरे कराएं, क्या जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। और आपको रखा हुआ है कि अपनी कौम को, हमारी अपनी कौम को धमकियां देनी है, अपने लोगों को धमकियां देनी है, इजराइल को नहीं। कि कभी आपके गले से पट्टा निकाला जाए कि आज इजराइल पे भौंको, या आज मोदी पे भौंको, या आज ज़रा आरएसएस पे भौंको, लेकिन आप अपने लोगों पे भौंकते हैं। ठीक है, आप भौंकते रहें, आपका काम है, आपको तमगा भी इसी काम का मिला है। उससे जो अगली खबर है वो ये कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो गोल्ड की कीमत है, सोने की जो कीमत है, वो 3.5 लाख से क्रॉस कर गई है। आप अक्सर कहते होंगे कि मैं सोने का जिक्र करता हूँ। मैं सोने का जिक्र नहीं करता और ना मुझे सोना अच्छा लगता है। मैं जिक्र करता हूँ जो आलमी जंग छिड़ गई है, यानी जो मुआशी जंग छिड़ गई है। और बार बार आपको कहता हूँ कि ये जंग लपेट में किसको लेगी। हाथी जब लड़ पड़े ना तो उनके नीचे जो घास होती है, बाजरा होता है, मकई होती है, जो भी होता है, तो कुचला वो जाता है। ये छोटे छोटे मुल्क जो है ना, ये लपेट में आएंगे और आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसगीर में सोने की क्या अहमियत है, इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। इस सोने की वजह से रिश्ते नहीं होते, इस सोने की वजह से क्या कुछ होता है हमारी घरेलू ज़िंदगियों में। तो इसलिए मैं इसका जिक्र करता हूँ कि हम लपेट में आ रहे हैं। जिस तरह हिटलर ने 1942 में जो है वो पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया था, आखिरकार रशिया भी आ गया और अमेरिका भी आ गया। इसी तरह चीन और जो अमेरिका हैं ये दूसरे मुल्कों को लपेट में रह रहे हैं। अगली बड़ी दिलचस्प खबर है और आप सुनेंगे तो आपकी हसरत ही रह जाएगी। खबर ये है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये जनरल हैं और इनका नाम है वादेम जो है ना शुमारी। मेरी नाम कुछ भी हो सकता है, बहरहाल जनरल है वादेम शुमारी। इनका ताल्लुक़ है रशिया से। ये जब जनरल थे तो इन्होंने एक फ़ोन कंपनी के साथ ठेका किया और हलवा मांडा, आपको पता है, रोकड़ा दमड़ी, ये इन्होंने पकड़ी और इनको जो है ना जुर्माना हुआ है। $4,37,000 इनके पास से निकले हैं, तो वो जब्त कर लिए गए हैं और 7 साल इनको कैद बामुशक्कत हुई है जनरल साहब को। तो बड़ी आपके ज़हन में भी हसरत होगी, मेरे ज़हन में भी हसरत है। अब जनरल साहब ने क्या कहा है? जनरल साहब ने कहा है कि मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और मुझे यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ से भेजा जाए। तो अदालत ने कहा है कि तू एडा दुल्ला भट्टी न बन और चुप करके जेल जा और उथे चक्की पीस, एंड पीसिंग। ये हालांकि हमारे लिए था ये इंसाफ कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उनका हाथ भी जो है ना वो कलम कर दिया जाता। ये हमारे लिए था, लेकिन रशिया में हुआ है। यहाँ आप किसी जनरल का नाम लें तो आपको पता है खली वली प्रोग्राम है यहाँ। तो बहरहाल ये रशिया के जनरल थे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 92.3 2024 में 92.3 मिलियन लोगों ने दुबई का एयरपोर्ट इस्तेमाल किया है। और पूरी दुनिया में 23 में भी और 24 में भी सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट
کا ایوارڈ ملا ہے۔ اسے ترقی کہتے ہیں، اسے محنت کہتے ہیں، اسے اقتصادی خوشحالی کہتے ہیں۔ ذرا دوبارہ غور کریں، 92.3 ملین 92.3 ملین پیپل یہ دبئی آئے ہیں، اتنا سارا دبئی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ مسلسل دوسری دفعہ 23 میں بھی سب سے زیادہ وزٹڈ جو ہے نا وہ شہر تھا، اور اب 24 میں بھی سب سے زیادہ وزٹڈ شہر ہے، کاروبار یہ وہ پھر آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روکا ہے اسرائیل کو۔ ایک منصوبہ لیک ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکی تنصیبات پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن امریکہ نے مذاکرات تک اسرائیل کو روک دیا ہے، کیونکہ یہ پہلے مذاکرات ہوئے عمان میں، اس کے بعد اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اٹلی میں۔ اٹلی میزبان ہے، اور اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے وہ اب امریکہ کے دورے پر ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا مشورے کر رہی ہیں کہ مذاکرات کس رخ پہ جائیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے بین الاقوامی طور پہ، اور وہ یہ کہ سعودی وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر وہ پہنچے ہیں سپریم کمانڈر ایران کے سید علی خامنائی کے پاس، اور انہوں نے ایک تفصیلی خط پیش کیا ہے محمد بن سلمان کا سید علی خامنائی کو۔ اس ڈیولپمنٹ کو دنیا جو ہے نا وہ بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ ادھر اسرائیل، ایران، پھر امریکہ، تو یہ سارا جو ہے نا وہ کھچڑی پک رہی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ سارے چکر میں کہیں پہ پاکستان نہیں ہے، اور نہ انہوں نے پاکستان کو لفٹ کرائی ہے۔ ان کو پتہ ہے یہاں پہ جو حکومت ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، تو لہذا وہ اپنے معاملات، پہلے ہم شامل ہوتے تھے لیکن اب ہم جو ہے نا وہ شامل نہیں ہیں، تو ٹرمپ نے فی الحال روک دیا ہے اسرائیل کو۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بین الاقوامی سطح کی ہے۔ رشیا نے طالبان کو جو دہشت گردوں کی فہرست تھی اس سے نکال دیا ہے۔ اب طالبان کی سفارتکاری دیکھیں، یعنی امریکہ بھی ان کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ زلمے خلیلزاد نے دورہ بھی کیا امریکہ کا، اپنا ایک قیدی بھی لے گئے۔ اب رشیا نے وہ اس کو لسٹ سے نکال دیا ہے، اور ولادیمیر پوٹن نے اجازت دی ہے کہ طالبان کو انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے۔ تو آپ ذرا اپنی سفارتکاری دیکھیں اور آپ ان کی طالبان کی سفارتکاری دیکھیں، یہ بہت بڑا قدم ہے مستقبل میں جو ہے نا وہ، یہ بہت بڑا قدم ہوگا افغانستان کے لیے کہ ان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو وزیر داخلہ ہیں حقانی، ان کے سر پہ بہت زیادہ انعام تھا، امریکہ نے وہ انعام بھی واپس لے لیا ہے۔ تو اس طرح افغانستان اپنے معاملات دنیا کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، آج کل اپنی علیحدہ پارٹی بنائی ہے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، اور جو کچھ گندم کی صورتحال ہے، تو گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی ہر حال میں۔ تو میں بھائی صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی صاحب ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ تو وزیر اعظم رہے ہیں اور رہے بھی نون لیگ میں ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پارٹی کمیشنوں کے اور کک بیکس میں کس طرح موجنگ کرتی ہے۔ یہ امپورٹ کرائیں گے اور اس میں کھلی ولی ہوگا، آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے آپ کو۔ پہلے محسن نقوی نے $1 ارب کی گندم امپورٹ کرائی کاکڑ کے دور میں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ گندم گندی تھی، وہ گندم کالی تھی اور وہ استعمال کے قابل بھی نہیں تھی۔ اب وہ $1 ارب کا کون پوچھے، کیونکہ پیسے تو لوگوں کے ہیں، اور لوگ آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ زیادہ تر اس موسم میں ستو استعمال کرتے ہیں۔ پیٹرول پر 1 لیٹر پہ وہ $104 لے رہے ہیں، یعنی جو ہے نا وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے، 1 لیٹر پہ 104، کہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی یہ اس طرح ہے کہ میں اپنی گلی میں رسی باندھ دوں اور ہر گزرنے والے کو کہوں کہ $10 دے، اور ہر کوئی چپ کر کے $10 مجھے کوئی نہیں دے گا، میرے کو ڈانگا مار سن، لیکن وہ کھلے عام ڈکیتی کر رہے ہیں، کھلے عام جو ہے نا وہ روزانہ لے رہے ہیں، اور میرے سمیت ہر کوئی دیے جا رہا ہے۔ تو بھائی صاحب ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ گندم جو ہے نا وہ امپورٹ کی جائے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے لمبا ہاتھ مارا جاتا ہے۔
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ گورنر پنجاب، یہ کبھی کبھی سیدھی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمام جماعتیں کوشش کریں کہ جو آئندہ الیکشن ہے نا ملک میں وہ شفاف ہوں، بلکہ جتنے بھی الیکشن ہوں تو وہ شفاف ہوں۔ تو گورنر پنجاب صاحب کو یہ بتانا تھا کہ سر جی پھر آپ گورنر ہاؤس میں نہیں ہوں گے، آپ کا ٹھکانہ جو ہے نا میرا خیال ہے آپ فتح جنگ کے ہیں تو فتح جنگ ہی ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے یہ فیئر الیکشن میں، یعنی شفاف الیکشن اگر ہو گئے اور جو ہے نا وہ ڈبے اٹھانے والا جو ہے نا دستہ وہ اسلامی کے چبوترے کے سامنے سے نہ گزرا اور جو ہے نا وہ ڈبے ادھر ادھر نہ کیے گئے تو آپ لوگ تو جو ہے نا وہ نظر ہی نہیں آئیں گے کہ آپ لوگ، آپ کی جو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آپ دو خاندانوں کی۔ بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے یس سر، رائٹ سر، اوکے سر، تھینک یو سر، یہ تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جنرل آصف نواز جنجوعہ، انہوں نے کہا تھا جی کہ میری چیچی پہ جو ہے نا وہ 7 لاکھ فوج جو ہے نا اس طرح چیچی پہ دیکھتی ہے۔ آصف غفور صاحب نے کہا تھا DG/ISPR کہ جدھر آرمی چیف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے، لیکن ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سر جی فوج دیکھے نا، 7 لاکھ فوج ہے، 6.5 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے تو فوج دیکھے نا، 25 کروڑ تو نہ دیکھیں۔ 25 کروڑ تو روٹی کھاتے ہیں، 25 کروڑ نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، اگر آپ نے کاکول اکیڈمی میں پڑھا ہے، FSC کیا ہے، FA کیا ہے، تو باقی قوم جڑا چھولے دے کے وہ پاس ہوئیں تو فوج دیکھے، اچھی بات ہے، ڈسپلن۔ یہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عہد وفا کا ایک جو ہے نا، اگر عہد وفا میں آپ سین دیکھیں تو نیا نیا جو افسر جاتا ہے تو اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ فوجی افسر کی وہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے سعد نامی وہ کہتا ہے کہ کریج ہونی چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے۔ تو آگے جو افسر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے تمہیں کس نے سورڈ آف آنر دے کر ادھر بھیج دیا ہے۔ اچھے افسر کی 4 خوبیاں ہوتی ہیں، اور آپ پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں آپ دیکھ لیں یس سر، اس کے بعد ہے جی رائٹ سر، اس کے بعد ہے جی اوکے سر، اور اس کے بعد ہے تھینک یو سر۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی سرچ لائٹ آپریشن جو ہے نا ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں، نوری گئی ہوئی تھی جاپان، نور جہان، تو اس کو فون آیا جو ہے نا وہ ایوان صدر میں، تو ADC نے بتایا کہ نوری لائن پہ ہیں، صدر بھاگتا ہوا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف، اور اس نے فون، تو انہوں نے کہا بادشاہ نہیں، پہلے گانا سنو، پہلے گانا سنو، جدوں ہولی جئی لیندہ میرا نا میں تھاں مر جانیاں وے، سرچ لائٹ جو ہو رہا تھا۔ تو اس سور کو، اس لانتی کو، اس غدار کو، یا کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ 4-5 جرنیل کٹھے ہو جاتے اور ڈھا گنے اس کو لتاں نال کہ تو کیا کر رہے ہیں، کیوں ڈھا گنے؟ یس سر، رائٹ سر، اوکے سر، تھینک یو سر، بس۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ ہے ٹوٹل، تو صحیح کرو 25 کروڑ صبح شام، میرے خیال ہے تسبیح کی تھی کرو، بڑا سواب DC، یس سر، رائٹ سر، اوکے سر، تھینک یو سر، بس یہ کرو۔ یہ میں نے آپ کو وہ عہد وفا کا بتایا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، عبدالحمید خان چیف آف جنرل اسٹاف سب کچھ کر رہا تھا، جنرل نیادی سب کچھ کر رہا تھا، جنرل ٹوکا سب کچھ کر رہا تھا، ٹوکا جنرل ٹوکا ٹکا، بچر آف بنگال، سارے کا اپنی مرضی کرنے پیا، پرواہی کو نہیں۔ تو کیونکہ یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جی جدھر آرمی چیف دیکھتا ہے فوج بھی ادھر دیکھتی ہے، دیکھیں جی ہمیں کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ٹریننگ بتائی ہے کہ یہ ٹریننگ ہے، باقی آپ دیکھ لیں۔ امیر باز صاحب کہتے ہیں اور اس کے علاوہ حنیف صاحب کہتے ہیں، BBC پہ کام کرتے ہیں، کہ جب جرنیل تقریروں پہ آ جائے نا اور آگے تالیاں بجیں، آپ کو مشرف یاد ہوگا، مشرفی جلسوں میں تالیاں شالیاں کلی ولی، جب وکیلوں کی تحریک شروع ہو گئی تو پھر کوئی نہ کوئی چکر ہوتا ہے،
یہ کمزوری ہوتی ہے. جرنیل تقریریں کرتے ہیں کیونکہ ان کا تو کام ہی تقریر کرنا نہیں ہے. ان کا کام تو جو ہے نا وہ ہے ہی. اور یعنی آپ دیکھ رہے نا کہ جنرل صاحب نے تقریر کی, وہ جو میلہ مویشیاں تھا اوورسیز پاکستانیوں کا جن کے ناڑے لٹک رہے تھے, اور کوئی کار واشر تھا اور کوئی کسائی تھا, تو اس پہ کتنی تنقید ہو رہی ہے. میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی آرمی چیف کی تقریر پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے. کیوں؟ جرنیل کا کام نہیں ہے. جرنیل کا کام ہے فوج میں خطاب کرنا, جوانوں کا مرائل اپ کرنا, جوانوں کو لڑنے کے طریقے بتانا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگوانا, لائن آف کنٹرول پہ جانا, اور دوسرے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ جانا, اگلے مورچوں میں جانا, ان کا مرائل اپ کرنا. یہ کنونشن سینٹر میں تقریر, اور پھر آگے پٹوار خانہ ہو. آدھے سے زیادہ پٹوار خانہ بیٹھا تھا نون لیگ کا. یعنی فوج کو نہیں پتا تھا کہ یہاں زیادہ تر نون لیگی بیٹھے ہیں, پٹواری بیٹھے ہیں, نعرے مروائے جا رہے ہیں, خوشامد کی جا رہی ہے کہ ہمارا حلوہ مانڈا لگ. ابھی تک جرنیلوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حلوہ مانڈا کس میں لگا ہوا ہے. اسی لڑائی میں آج بھی وہ جنرل لودھی صاحب نے کچھ کہا ہے نا کہ جی وہ بہت جلد ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. ہم تو یہ خیر سن کے اب جو بھی کہتا ہے تو ہمارا تو گنڈا پور نے بھی کہا ہے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں ادھر سے, اور پتہ نہیں کدھر سے آ رہی ہیں, سوابی نہیں ہوں کہ دو مندرے نہیں ہوں, آ گئیاں نیڑے آ گئیاں. یہ اہم ہی ہے سارا. انہی کے جو ہے نا آج کل تو ان کے وہ بڑے پیارے بنے ہوئے ہیں جیلمی صاحب کے جہلمی صاحب ہیں, وہ مرزا صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جرنیل کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں تو بھی کوئی ان پہ جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کرے گا. یہ جہلمی صاحب نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا. جیلمی صاحب آج کل تو بھائی لوگوں کے قریب ہیں, مریم کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, اچھا کیری کرتی ہے, اچھی تقریر کرتی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو بہرحال یہ تقریریں کام نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کام گڑبڑ ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, جواب نہیں بن پا رہا, سوال آ رہے ہیں سوشل. اور یہ آپ لوگوں کا دباؤ ہے, آپ لوگ دباؤ جاری رکھیں. اگر زیادہ سے زیادہ پولیٹکس میں دلچسپی لیں, زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کریں, کسی کی گھریلو زندگی میں نہ جھانکیں, پرسنل جو ہے نا اٹیک نہ کریں, کوئی گندی ویڈیو نہ بنائیں, لیکن سوال اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ سوال اٹھائیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیمہ خان یہ کہتے ہیں نا جی کہ مزاحمت, جی ٹینک لے آئیں, توپے لے آئیں اور پنکھے لے آئیں, بڑے بڑے میں پنکھے لا رہا ہوں, وہ جھنڈل کہہ رہا تھا علی امین گنڈا پور, اور بڑے دبانگ تھے شملے. مزاحمت جو ہے نا, وہ جو علیمہ خان فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھیں تو وہ مزاحمت تھی, انکار. آج انہوں نے کیا کیا, آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں علیمہ خان, اور وہاں پہ جو کوٹھے کی نائکا تھی, وہ مچھوں والی نائکا سرفراز ڈوگر, جس نے چہرے تے اتنا نور ہے کہ بندہ کہنا ہے کہ بینتا نال پٹ گنوس. وہ خود کہتا ہے نائکا سرفراز ڈوگر کہ حکومت مجھے بڑا پسند کرتی ہے. ظاہر ہے تو حرام کھا رہے ہیں, تم حکومت کے لکھے ہوئے فیصلے دے رہے ہو, تو خنزیر بچوں کو کھلا رہا ہے, تو حرام میں لقمے پا رہے ہیں اپنے منہ اور اپنے بچے نے منہ, تو خنزیر نہ قیمہ کھا رہے ہیں. ظاہر ہے حکومت کو پسند ہو سی, تو آدم نذیر تارڑ کو پسند ہو سی. تو بہرحال جی علیمہ خان وہاں پہنچی ہیں, تو پچھلے دروازے سے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کوٹھے کا 50% کوٹھا ہے, کیونکہ جو بعد میں نئے آئے ہیں نا وہ یہ کوٹھے والے ہیں, جو پہلے تھے نا 6 وہ زبردست ہیں. آدھی ہائی کورٹ کوٹھا بن گئی ہے, سرفراز ڈوگر, امین منہاس, آدم صاحب, کوئی اور بھی ہے, کوئی آصف صاحب ہیں, یہ بعد میں آئی ہیں. یہ ذرا بھی ان کی جو ہے نا وہ نتھلیاں نہیں کھلی. تو یہ نائکا یہ ہے سرفراز ڈوگر, مچھوں والی نائکا ہے. تو یہ بھاگ گئی پچھلے دروازے, جدھر سے یہ آیا ہے پچھلے دروازے سے 15ویں نمبر پہ تھا, ادھر چیف جسٹس بن گئے, پچھلے دروازے سے دھروکڑی. کوئی کہہ رہا ہے پینٹ بھی پیچھے رہ گئی ہے, کوئی کہہ رہا تھا انڈرویئر ہاتھ میں تھا, پتہ نہیں لوگ عجیب جتنے منہ اتنی بات ہے. کوئی کہہ رہا تھا ڈبیاں والی دھوتی بدھی ہو, یا بہرحال نکل گیا ہے وہ نائکا, بھاگ گئی ہے کوٹے سے. اس کو مزاحمت کہتے ہیں. بیرسٹر گور صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, توپے نہیں چلانی پڑتی. تیسرا دن وقت ڈالا ہوا ہے اس کی بہنوں نے, انکار نہیں مانتے, ہم نہیں کوئی فون سنتے, نہیں کسی کرنیل کی سنتے. تو بہرحال وہ مزاحمت کا استعارہ بن گئی ہیں. وہ بیٹھا تھا اندر, جب پتہ چلا کہ علیمہ خان آئی ہیں, انتظار حسین پنجھوتا نے بتایا تو اس نے
پینٹ چھوڑی, دھوتی باندھی ڈبیوں والی, اور پچھلے جو ہے نا دروازے سے بھاگ گیا. یہ نائکا, کیونکہ انہوں نے کوٹھے بنا دیے ہیں. وہ جو گھوڑ سوار ہے اس نے بھی کوٹھا بنا دیا ہے, اور کوٹھا اتنا بڑا کوٹھا, کبھی سپریم کورٹ میں جائیں. میں نے آپ کو کہا تھا رات کو یقین کریں, سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں فنکشن کرائیں, خسرے نچوائیں, سوات سے لائیں. یہ لو یعنی یہ بڑے شوقین ہیں سارے پٹھان بھائی. اتوں خسرے آنو, اتنے ویلاں سٹو, کاپیاں سٹو, یا فریدی اور لٹین یعنی جج کٹھی کریں, یعنی وہ جمال مندوخیل کٹھی کرے, امین الدین خان روپیے کٹھے کرے, یہ کٹھے کریں اور شام کو لین مارکی بنا دیں. ان عدالتوں کو شامی مارکی بنا دیں. یہ جو کیونکہ کام تو کر نہیں رہے, خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں. اس کے بعد کہانی سنانی ہے جی. سر کو بتانا تھا کہ سر جی کہانی روز سنائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. خالی اپنی تقریر دیکھ لیں میڈیا پہ کیا کر رہی ہے, باکس آفس پہ ہٹ جا رہی ہے. جو آپ نے سورت کا نام لیا, جو آیت پڑھی, کہانی تو روز سنائی جا رہی ہے. اب ماضی گیا, یہی تو ایشو ہے نا آپ لوگوں کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کہانی سنانی ہے, روز سنائی جا رہی ہے. آج فلاں کو اٹھا لیا گیا, آج فلاں کو ڈانگا, آج فلاں کو بینت, ابھی ٹرک کھڑے کر دیے گئے, ابھی خان کی بہنیں مارکی میں محصور ہو گئیں, ابھی مارکی بند کرا دی گئی, ابھی جس ڈھابے میں وہ گئیں ڈھابا بند کرا دیا گیا, طیبہ راجہ کو نہیں ملنے دیا گیا, 7 جگہ پہ پولیس پہنچ گئی, عمران کی بہنوں کو نیلا دلہ, ایک منٹ بعد ایک منٹ کہانی. کہانی کون سنائے گا آج کل, کس کے پاس ٹائم ہے؟ نہ نانیاں رہیاں نہ دادیاں رہیاں, کون کہانی سنائے گا؟ آدھے گھنٹے بعد پتہ چل گیا کہ خان کی بہنوں کو بارش میں, طوفان میں, یالہ باری میں نیلا دلہ اتار دیا گیا. نہ ان پولیس والوں کی بہنیں تھیں, نہ ان پولیس والوں کی بیٹیاں تھیں, نہ ان پولیس والوں کی بیویاں تھیں. یس سر, رائٹ سر, اوکے سر, تھینک یو سر, تے حرام نہیں تنخواہ سر, حرام نہیں, یہ رہا خنزیر نہ قیمہ کھامنا ہے, وہ تنخواہ کڈو. کہانی روز سنائی, میں سناتا ہوں سر روز, میں 2 ٹکے کا بندوں, میں روز کہانی سناتا ہوں. کہانی تو سنائی جا رہی ہے. یہ اس کا پٹا کھولا ہے شیر افضل خان مروت کا, کسی نے اس طرح پٹا کھولا ہے نا, اور جس طرح بولی نکلتا ہے. یہ فرماتے ہیں, ایک وہ چماٹ ہے مسلی ابصار عالم, اس کے سامنے یہ بیٹھا تھا, اور یہ پتہ نہیں کس قسم کا مروت ہے اور کس قسم کا یہ خان ہے, تنخواہیں بھی لے رہا ہے, یہ بھی خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے. عمران خان کے نام کے صدقے ووٹ پڑے اس کو, اور پھر بونگیاں مار کے یہ پی ٹی آئی والوں نے اٹھا لیا. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کلمتاً کہتا ہوں, یہ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ میں کلمتاً کہتا ہوں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کو ہدایت دی ہے کہ علیمہ خان کا فون اٹینڈ نہیں کرنا, علیمہ خان کا نمبر بلاک کر دیں. شیر افضل مروت کہہ رہا ہے ٹی وی پہ, ابصار عالم کو کہہ رہا ہے. مانتے ہیں آپ؟ لیکن پٹا کھول دیا ہے. یعنی وہ ہارون رشید صاحب کا آپ کو بتاتا ہوں نا کہ بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ایکسپوز نہیں ہو جاتا, اصلیت پہ نہیں آ جاتا. نواز شریف نہیں آ گیا, باجوہ نہیں آیا تھا, ندیم انجم نہیں آیا تھا, زرداری نہیں آیا اصلیت پہ, بلاول سارے اصلیت پہ, جناب نہیں آئیں گے, سارے آئیں گے. جو نوکری ختم ہونی ہے, 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال 12 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال نوکری ختم ہو گئی. بات وہ حنیف نے کہا نا, بی بی سی والے نے, کہ گوالا منڈی میں یا کہیں پہ بیٹھ کے جنرل باجوہ آ کر کوئی ناشتہ کر لے. کون سی چیفی, کون سے 4 تارے, کون سی لوگوں کی محبت بتائیں. تو پھر ہمارے جیسا بندہ ٹھیک نہیں ہے ان چیفوں سے. بہرحال جی اس کا پٹا کھولا ہے کسی نے, اور یہ وہ بندہ ہے جس کو پڑوسی نہیں جانتے تھے, 1 لاکھ ووٹ لیا, اب حرام کا اور خنزیر کا قیمہ کھا رہا ہے, تنخواہ اور مراد اور ایم این اے ہے, اور بات یہ کر رہا ہے. بہرحال اس کا پٹا کھول دیا ہے کسی نے, اور جو ہے نا وہ جنہوں نے کھولا ہے آپ کو پتہ ہوگا,
اور یہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب بندے کو عہدہ اور مرتبہ ملتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے، وہ اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل مروت کی یہی اصلیت تھی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔